ऐसा लग रहा था जैसे ज़रख़ाम खान महरमा के दहलीज पर आना भूल ही गया था। गाँव से आने वाला कोई न कोई बंदा यूसुफ़ज़ई हवेली के मकीनों के मुतालिक यहाँ अलाव भड़काना जारी रखता था। इस दिन दिल बोझल हुआ तो वो शामिन की तरफ चली आई आई थी, जो इसे देखते ही जैसे तड़प उठी थी। "मेहरू आपी, मेरा क्या कसूर था आखिर? सबने मिलकर मुझे क्यों लाला के कुछ बुरा करने की सज़ा दी है?" इसके मासूम अंदाज़ देखकर उसका दिल मज़ीद भारी हुआ था। यहाँ तो सदियों से यही रीत चली आ रही है शामीन, कि अपने बड़ों के गुनाहों का बोझ हमने ही अपने नातवा कंधों पर उठाना है। उसे तसल्ली देती भी तो क्या मैं गले की तरह ताउम्र इस घर की गुलाम बनकर रह जाऊंगी? शामी ने गिरनी की तरफ देखा, जिन्हें खान रईस की कज़न के खून बहा मिलाया गया था, और बाद अज़ा मेहरुन्निसा ने रख्ता इनके हवाले करके इसे यहाँ से दूर भेज दिया था। अल्लाह न करे शामीन, कि तुम्हारी किस्मत भी गल्ले जैसी बंजर व बेआबान रहे। मेहरमा ने दहल कर इसे दिल से लगाया तो वो सिसक उठी थी। मेहरू आपी, आप ज़रख़ाम लाला के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? जानती हैं दादी इनके सर पर ज़बरदस्ती मेरी निकाह की ज़िम्मेदारी सौंपना चाहते थे, पर वो इनकार कर गए। वो कहते हैं ना, आज ना कभी आने वाले कल में वो आपकी जगह ज़िंदगी में किसी को नहीं दे सकेंगे। मैंने पूरे ख़ानदान में कभी ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बीवी के लिए इस तरह डट के खड़ा हो। शामीन ज़रा संभली तो इसे ज़रख़ाम की चाहत के किस्से सुनाने लगी। मेहरमा का दिल डूब कर उभरा था। पर शामीन, मैं क्या करूं? मैंने अपनी नादानी में इतना प्यार करने वाला शख्स गंवा दिया। वो मेरी तरफ देखना तो दूर, मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। मेहरू की बात पर वो भी उदास हुई थी। तो आप इन्हें कॉल करके किसी बहाने से बुला लें मेहरू आपी, देखना आपकी एक पुकार पर वो दौड़ कर चले आएंगे। शामीन की बात पर इसे नफ़ी में सर हिलाया, बुलाया था शामी, पर वो नहीं आया। मेहरमा ने इसे इस रात का हवाला दिया था, तो फिर आप चली जाएं इनके पास। अगर रिश्ता बचाना है तो ज़िद कैसी? वो मेहरमा का हाथ थाम कर बोली थी। वो बेतरह चौंक उठी। पर मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी शामीन, वहाँ शारिज़ यूसुफ़ज़ई है, मेरे बाप का कातिल। मेहरमा की बात सुनते शामिन के अंदर उदासियाँ घर करने लगी थी। लेकिन आप ही तो क्या आप अपना और ज़रख़ाम लाला का रिश्ता यूँ ही ख़त्म होते देखती रहेंगी? दादी इनकी और कहीं शादी कर देंगी, वो इन्हें मना लेंगी, और लाला तो वैसे ही आपसे मायूस होकर बैठे हैं, और मायूस आदमी अपनी तरफ बढ़ने वाला एक भी हाथ थामने में देर नहीं करता है। मेहरू वहाँ से उठ आई थी, पर शामिन की बातें जैसे इसके दिल में गड़ गई थी। वो एक बार फिर से बेचैनी का शिकार हुई, पर इसे खोने का दर्द इसमें नहीं था। तभी इसने अपनी अना को ख़त्म किए इसे पुकारा था। ज़रख़ाम इतने दिन बाद मेहरमा की कॉल देखकर परेशान हुआ था। पिछले दिनों में वो मुख्तार यूसुफ़ज़ई के साथ ही सियासी सरगर्मियों में इस कदर मसरूफ़ था कि वो चाह कर भी खान रईस के घर नहीं जा पाया था। हेलो ज़रख़ाम, इसने कॉल पिक किए जाने के सिग्नल पर फ़ौरन इसे पुकारा तो ज़रख़ाम जैसे इस पुकार पर दम-बख़ुद हुआ था। "प्लीज़ ज़रख़ाम, मुझसे बात करो, मैं मर रही हूँ तुम्हारे लिए। ज़रख़ाम, खुदा के लिए लौट आओ मेरे पास। मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने लिए तुम्हारे बेपा मोहब्बत देखने के बाद इतनी बेरुखी सह सकूँ।" वो अपनी बात करते सिसक उठी थी। इसका रोना ज़रख़ाम खान को बेचैन कर रहा था। "मेहरू जी," इसने पलट कर पुकारा, लेकिन कॉल बंद हो चुकी थी। मेहरमा दिल खोलकर रोने के बाद खिड़की की तरफ बढ़ी, और अपने दिल की तरह इसे खोलकर अपने कमरे में नए मौसमों की नवीद को खुश आमदीद कहा था। बेगानी अंदाज में अलमारी खोलते इसमें से दिलकश रंगों से मज़ीद एक सूट निकाला और फ्रेश होने के लिए चली गई। वापस आकर बाल सजाए, आंखों में कजले की दहाड़ सजाए, और ख़ुद को पहली बार दिल से इस शख्स के लिए सर पैर आरास्ता किया था जिसने कई बार इसे ठुकराया था। जाने दिल को क्यों यकीन था कि वो इस बार सिर्फ इसके लिए आएगा, और फिर वो आ गया था। मेहरू के मन की मुराद बन के वो उसके सामने आ रुका, तो मेहरमा अपने दिल की इस कदर यकीन पर शुक्रगुज़ार थी। आज भी मैं वो मेहरुन्निसा के पास बैठा था। खान रईस के जाने के बाद हल्के में इनके मुखालिफ पर जो शख्स था, इसका ताल्लुक भी अचकज़ाई ख़ानदान से था, और खान रईस की बेटियों और इस पर हुए ज़ुल्म को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेहरुन्निसा ने सुना तो वो सिर्फ ज़रख़ाम की खातिर उस शख्स को इस चीज़ से बाज़ रखने के लिए मान गई थी। मेहरमा बेचैनी से अपने कमरे में इसका इंतज़ार कर रही थी। जब इसके कदमों को ब्रेक लगे थे, वो सामने ठहरा था। "कैसी हो मेहरू जी?" ज़रख़ाम ने इंतहाई संजीदगी से पूछा था, जबकि नज़रें इसके सोलह सिंगार में उलझी थी।
کیسا ہونا چاہیے تھا مجھے، ہاں تم تو اپنی بے رخی سے مار دینا چاہتے تھے نا مجھے۔ وہ دستے گرباں ہوئی تو مہرماں کے ہاتھوں کی چوڑیاں کھنک اٹھی تھی۔ یہی تو چاہتی تھی آپ کے، دور رہوں میں آپ سے۔ خام نے اس کا ہاتھ تھا میں ان پر بنے مہندی کی نقوش کو اس پر کیا جو اس نے زلیخا سے منگوا کر اس سے لگوائی تھی۔ جب میں چاہتی تھی تب دور نہیں رہے، اور جب ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ سے بے انتہا محبت کا دعوے دار ہو اور آپ کے جذبوں کی آنچ تک اس تک نہ پہنچے۔ وہ اس سے اپنے ہاتھ چھڑانے کو روٹھے پن سے بولی تھی۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ زرخام خان نے سالہ سال آپ کو ٹوٹ کر چاہا، پھر بھی آپ انجان رہیں کیسے؟ ہمیشہ میری محبت کا جواب نفرت سے دیا، تب کیوں آپ میری محبت کی حدت بھری آنچ سے پگھل نہ سکی؟ درخام نے اس کی کلائیوں کو کونوں سے پکڑتے ذرا سا جھٹکا تو ماحول میں چڑیوں کی جل ترنگ بج اٹھی تھی۔ انجان نہیں تھی زرخام خان، انجان تو کبھی نہ تھی، پر بدگمان اس قدر ہے کہ اپنے لوٹ آنے پر بھی پشیمان تھی کہ کہیں جو تم نے ٹھکرا دیا تو۔ زرخام نے انا کی ماری اس لڑکی کی گہری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ بھلے جس خوف کا شکار تھی وہ خدا کی ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ زرخام کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے پوچھ رہی تھی۔ ایسے تو جاں بھی مانگیں گی تو ہنس کے دے دوں گا بیوی جی، معافی کیا چیز ہے؟ زرخام نے اس پر جھکتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اتنے دنوں بعد میسر آیا لمس جسے دل کا قرار بن رہا تھا۔ اتنی بار پکارا لوٹ کر نہیں آئے کبھی۔ وہ دل کا کھوٹ آنسوؤں کی صورت میں اس کے سینے پر نکالتے اس شخص کے اندر کی اچھائیوں کو اپنے اندر اتارنے پر مائل تھی۔ پہلے کبھی اس پکار میں آج کی جتنی شدت بھی تو نہیں تھی۔ زرخام نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اپنے سامنے کیا تو اسے دیکھنے لگی، پر اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی روشنی اور بہت کچھ کہتی آنکھیں اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پر زرخام نے اس کی آنکھوں کو اپنے پر حدت ہونٹوں کے بوسے سے ہمکنار کیا تو مہرماں کے چہرے پہ سرخی بکھیر دی۔ ابھی کوئی اور سزا جو اپنے غلام کو دینی باقی ہو بی بی جی؟ وہ اس پہ جھکتے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے بیبی جی کہہ کر مت پکارے، تبھی اس نے چہرہ اوپر کو اٹھایا تو بے ساختہ لب خود پر جھکے زرخام کے ہونٹوں سے ٹکرائے تھے۔ لمحوں کی شرارت سے محفوظ ہوتے زرخام نے اس کے لبوں کی چاشنی محسوس کرنے کے لیے اس کے شیریں بام لبوں کو چھوا تو مہرماں سپڑپڑائی تھی۔ زرخام میری بات تو سنو۔ وہ خفی بھرے انداز میں تو زرخام نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ بولے بی بی جی، غلام یہاں آپ کو سننے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے کہا تھا۔ مہرماں کے سر سے ڈھلکتا دوپٹہ کب زمین بوس ہوا ان دونوں نے شاید نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن زرخام کی نظریں اس کی گردن کے تل پر ٹکی ہوئی تھی۔ مہرماں کی بے تحاشا سفید رنگت کی وجہ سے وہ بھورے رنگ کے تل اس کی آنکھوں کے کنارے، ٹھوڑی اور گردن پر اس کے وجود کا حصہ نظر آتے تھے۔ وہ بات کر رہی تھی جب زرخام نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے اسے مزید کنفیوز کر دیا تھا۔ آپ کے پاس بھلے گردن پر تل ہو لیکن مجھ جیسا چاہنے والا نہ ہو تو یہ سب فضول ہے نا، تو سوچا کیوں نہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کی طرح یہ دل بھی بہت گستاخ بن رہا تھا تو اسے سزا دی ہے۔ زرخام کے بے سر پیر کی باتوں پر وہ منہ پھلائے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں نے بات نہیں کرنی زرخام، تم سن ہی نہیں رہے مجھے؟ وہ بو سڑتے بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی۔ زرخام سرشار سا اس کے برابر آ کر لیٹا تو مہرماں نے نظریں ترچھی کیے اسے دیکھا تھا۔ آپ کس بات پر خفا ہو رہی ہے میری جی، جبکہ اس وقت سارا قصور آپ کی گردن پر موجود تل کا ہے؟ یہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، آپ کے جسم پر خود کے ہونے کا مجھے احساس دلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کی جستجو میں ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہے جس دن وہ تل میرے ہونٹوں کی چنبش میں آیا تو میں اس کی رنگت بدل دوں گا۔ زرخام نے اپنی بات کرتے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اسے خود پر جھکا لیا تو مہرماں اس کی آنکھوں میں امڑتے ستر رنگی جذبوں سے نظریں چرانے لگی تھی۔ زرخام کیا ہم 2 منٹ آرام سے بات کر سکتے ہیں؟ وہ ملتجئ انداز میں بولی تو زرخام نے اسے اپنے پہلو میں لٹائے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ میری جی کہ آپ چپ رہ کر کچھ دیر مجھے یہ محسوس نہیں کرنے دے سکتی کہ میں اس وقت کرۂ ارض پر موجود خوش قسمت ترین شخص ہوں جس کے پہلو میں ایک ماں جبین لیٹی ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے بڑی مشکل سے ہی صحیح پر زرخام خان کو قبول تو کیا۔ وہ کروٹ کے بل اس پر جھکا تھا جبکہ مہرماں بالکل سیدھی لیٹی اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے غلطی کر دی، یہی تم میری بات ہی نہیں سننا چاہ رہے؟ وہ خفی سے بول رہی تھی۔ اب تک تو صرف آپ کی سنی ہے میری جی، لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ مجھے دیکھیں اور میری دھڑکنوں کو سنیں، دیکھیں کس طرح آپ کی ایک خواہ نے میری دل کی دنیا میں الگ سرمستی کی دنیا بنا دی ہے۔
زرخام نے اس کا ہاتھ تھامے دل پر رکھ لیا تھا، جبکہ مہرماں خاموشی رہ کر اس کے دھڑکنوں کو سننے لگی تھی۔ کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی سے ایک فضول سا پھیل رہا تھا۔ صرف زرخام کا دل ہی نہیں، مہرماں کا دل بھی اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بیتی شب نے کئی سالوں کی کثافت، ایک جان لیوا انتظار کی مسافت کو ختم کر ڈالا تھا۔ زرخام خان کے پہلو میں لیٹی مہرماں یکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی، پر خود کو اس کی باہوں میں مقید دیکھ کر ایک عجیب سا سکون رکھوا جاں میں اترا تھا۔ شب بھر جیسے وہ شاید کوئی کاف میں قدیم رومن کہانیوں کا جز پی کر بازو کا احساس ڈالے صدقے دل سے جب جب مہرماں کے قریب ہوتا تو اس کے روم روم اٹھتی پھوٹتی ننھی قندیلیں بدن کا گوشہ گوشہ نکھارنے لگتی تھیں۔ اور اس وقت بھی زرخام خان ہونس پلکیں موندے شاید رات کی مدہوشی میں پرسکون سو رہا تھا۔ مہرماں کی مخروطی انگلیوں نے گھنی مونچھوں تلے بند انابی ہونٹوں کو چھوا تو رات کا ان لبوں سے ہوئی گستاخیاں جیسے اس کے وجود پر کھل اٹھی تھیں۔ تم بہت خراب ہو زرخام خان، مہرماں ایک عجب آلود شرمیلی مسکان سجائے بغیر اس کے ہونٹوں کو تکتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اس کی انگلیاں زرخام خان کے رخساروں کو چھونے لگی تھیں، جہاں نفاست سے سجی داڑھی کے شیف کٹ پہ مہرماں کا دل الجھتے ہی زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ شخص مردانہ وجاہت کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ کشادہ بے داغ پیشانی پر بکھرے بالوں کو اس نے مٹھی میں جکڑا، پھر زرخام خان کے جاگ جانے کے ڈر سے اپنی بے ساختہ حرکت پر خود ہی سرزش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچا تھا، پر دل بے قرار کو جیسے سکون نہ تھا۔ تبھی سے ذرا سا اٹھتے بخور اس کا جائزہ لیتے اس کے لبوں پر اپنے لب مس کیے۔ جب زرخام نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا، مہرماں تو جیسے سانس لینا بھولی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی حرکت پر پشیمان سے پیچھے ہوتی۔ زرخام خان نے اسے لیٹے لیٹے اپنے بازو میں جکڑتے کروٹ کے بل اسے نیچے گرایا اور اپنے وجود کا سایہ اس پر کرتے جھکا تھا۔ زرخام میں وہ آپ کیا مہر جی، ایک شریف سوئے ہوئے شوہر کی نیند میں خلل ڈال کر اب بچ جانے کا کون سا بہانہ تراشے کریں گی؟ زرخام شرارتی انداز میں کہتے اس کے شبنمی ہونٹوں سے اپنے رخسار مس کرتے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں تو جیسے بولنا ہی بھول گئی تھی۔ باخدا شب یلدا کی تنہائیوں نے مجھ پر یہ راز افشا کیا کہ کسی پری پیکر وجود نے مجھے مکمل کر لیا ہے، اپنی قربت کا جام دے کر میری محبت کو امر کر دیا ہے۔ آپ کے قرب سے پہلے مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا مہر جی کی زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ زرخام نے اس کے من موہن روپ کو آنکھوں سے دل میں سجائے کہا تو مہرماں کا چہرہ مزید سرخ پڑا تھا۔ خوبصورت شب کی پہلی حسین صبح مبارک ہو مہر جی۔ زرخام کے لب اس کی ٹھوڑی سے ہوتے ہوئے گردن اور پھر سینے پر آ جمے تھے۔ زرخام مجھے فریش ہونا ہے، مہرماں نے اسے ایک بار پھر سے پٹی سے اترتے دیکھ کر کہا تھا، جبکہ اسے دھکیلنے کی کوشش میں مہرماں کی چوڑیوں نے کمرے کی تنہائی میں ایک سانس چھیڑا تھا۔ قسم خدا کی مہر جی، ان چوڑیوں نے کسی رکیب سے کم کا کام نہیں کیا اور میں ناچیز ان کے ٹوٹ جانے کے خوف میں مبتلا رہا ہوں کہ ان کی گستاخی آپ پر گراں نہ گزرے۔ ساری رات ان کی جھنکار نے اس کے مندر میں بجتی گھنٹیوں کا کام کیا ہے اور ابھی جو آنکھ کھلی تو پھر سے شرارت مائل ہوئی ہے۔ اب ہم سے گلہ نہ کیجیے گا جو پھر سے ہم گستاخ ہوئے تو۔ اس کے وجود کی رانائیوں پہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ چوڑیوں کا بہانہ بناتے مہرماں کی جان نکالنے کو پھر سے گستاخیوں پر مائل تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے ہونے سے پہلے شاید روشنی کا کوئی تصور نہیں تھا، اگر آپ کی قربت سے میری من کی آغوش میں جیسی پہلی مسکراہٹ نے جنم لیا ہے۔ زرخام کے اقرار کے پلوں میں اس کی محبت سے اپنا پور مہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے انتظار کر رہی ہوں گی زرخام۔ زرخام نے اس کے بچاؤ کے بہانوں کو بنا توجہ دیے اس کے ہونٹوں پر جھکتے بوسہ دیتے پوری شدت سے اپنی محبت کی مہر اس پر ثبت کی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں بیچے خود کو اسے چھڑانا چاہا، پر وہ آہنی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے اس کے گردن پر پڑے نشان پر جھکا اور آہستہ آہستہ ایک بار پھر سے پورا اس پر قابض نظر آیا تھا۔ زرخام کیا کر رہے ہو، دن کا وقت ہے، سب جاگ رہے ہیں اور مورے او ہو بیوی جی، یہ کس نے کہا کہ دن کے وقت آپ پیار نہیں کر سکتے؟ دل کا کیا ہے جب بیمان ہو جائے؟ زرخام کی شرارتی بدلے تیور دیکھتے وہ بھوکلائی سی اپنی نازک کلائیاں اس کے کشادہ سینے پر جمائے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا زرخام، میں یقین نہیں کر سکتی کہ تم کوئی سستے سے مجنوں والا نشہ کیے ہوئے ہو۔ وہ جھنجھلائی سی اس کی ورفگیوں سے چھٹکارا چاہتی تھی، تبھی اسے آنکھیں دکھا گئی۔ جب وہ کہکمہ لگاتے مخمور نظروں سے اسے دیکھتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے گیا تھا۔
نشہ تو نشہ ہوتا ہے بیوی جی، سستا اور مہنگا کیا ہوتا ہے؟ محبوب شخص کو باہوں میں لیے جو نشہ چڑھے وہ سستا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ اپنی پیشانی اس کے ناک سے رگڑتے وہ اس کی گھولیوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کا شرمایا للچایا سا روپ درخام کو بے قابو کر رہا تھا۔ سچ میں درخام یہ تم ہو؟ وہ حیران حیران سی اس کا کانفیڈنس دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص ایک ہی رات میں کیسے بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا، یا شاید اس کے دل کے بدلے موسموں کی دن کی طرح تھا۔ تم وہ بات کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں بیوی جی؟ اب بس یوں سمجھ لیں کہ وسیع النظر بن گیا ہوں مہرو جی، اس لیے ہر سو میں ہی ان نظروں کو فقط آپ ہی آپ دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کی ہر خطا پر وسیع القلب بنا ہوں، کیونکہ یہ دل ازل سے ہی فقط آپ سے محبت کرتا ہے۔ وسیع العشق ہوں اس لیے اس روح میں آپ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ وسیع المحبت ہوں اس لیے اس محبت میں کوئی تیسرا شخص کبھی نہیں آ سکے گا۔ وہ بزلہ سخت شخص دجوری صبح کو اپنا گواہ بنائے جانے کون کون سے اقرار کی ڈوری اس کے سنگ باندھ رہا تھا، جبکہ مہرو محفوظ تھی، اب بس اسے سنے جا رہی تھی۔ مہرو جی، میری محبت ایک رات کا قصہ نہیں ہے، بلکہ میری گزری ریاضتوں کی طویل سواں ہے، جسے سننے کے لیے بڑی فرصت سے آپ کا ساتھ درکار رہے گا۔ بس ایک ادنا سی گزارش ہے، اگر مان لیں تو۔ اب کہ وہ اس کے سامنے دو زنوں بیٹھے تکیہ گود میں رکھے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا رخسار رکھتے اسے ورفیدہ نگاہوں سے دیکھتے بولا، تو وہ دیرتا سخن شخصی اداؤں پر سپٹائی سی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ کیا؟ مہربان نے پلکوں کی آرزوں پہ جھکتے سے پوچھا تھا۔ آئندہ آپ مجھ سے لڑائی نہیں کریں گی؟ یقین مانیے جب جب آپ ناراض ہوتی ہے بندہ ناچیز سانس لینا بھول جاتا ہے۔ وہ جو پھر سے اس کی شبستان کی تقلیل پروری کے لیے تیار بیٹھی تھی، اس کی شرط سنتے اسے گھور کر رہ گئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان لڑائی نہ ہو تو تمہیں میری کچھ شرطیں ماننی ہوگی۔ مہرماں کو جیسے موقع میسر آیا تھا وہ مزید پھیلی تھی۔ حکم بیوی جی، غلام حاضر ہے۔ وہ شوخی سے سینے پہ ہاتھ رکھے ذرا سا مہرماں کی طرف جھکا تھا۔ آج کے بعد میں نہیں بلکہ تم مجھے روز صبح جگاؤ گے، اور جب بھی میں جاگوں تمہارے پاؤں کے اثار میں ہوں۔ اس کی پہلی شرط سنتے زرخام کے لب کھلے تھے۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ وہ سولی پر چڑھنے کو کہتی تو بھی زرخام چڑھ جاتا۔ یہ چھوٹی موٹی شرارتیں کیا چیز تھیں؟ شرطیں کیا چیز تھی؟ تمہارے ٹوتھ برش سے لے کر ہاتھ کی گھڑی تک سب میری پسند کا ہوگا۔ اس نے تائیدی نگاہوں سے زرخام کو دیکھا تو اس نے پھر سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زرخام نے تو کبھی مہرماں کے منافی جانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ میں جب چاہوں تم سے اظہار محبت کروں، تمہیں چاہوں اور تم بیزار نہ ہو۔ جب مہرماں نے آگے بڑھ کر اپنے لرزتے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے اگلی شرط پیش کی تھی۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ میں تمہیں ساری عمر دیکھوں، تمہاری آنکھیں میرا آئینہ بنی رہے۔ زرخام خان وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی، جہاں ابر رسا سی محبت گہری آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ زرخام خان نے اس بار بھی انکار نہیں کیا تھا جب وہ ہلکے سے ہنسی تھی۔ تمہاری کوئی شرط نہیں ہے زرخام خان؟ وہ تجسس سے بلا کی ذہانت جھلکاتی آنکھوں کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہے نا؟ فقط اتنے کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا مہرو جی، ہمیشہ میرے پاس رہیے گا۔ میں گرنے لگوں تو تھام لیجیے گا، ٹوٹ جاؤں تو سمیٹ لینا۔ اور اس نے اب کے مہرماں کا ہی عمل دہراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے اپنا سحر طاری کرنے کی کوشش کی تھی، اور مہرماں کی دھڑکنیں اس کی شرائط پر منتشر ہو رہی تھی۔ اس شخص کی بات سے ذات تک اگر کچھ تھا تو وہ صرف مہرماں تھی، اور مجھ سے فرمائش کرنا چوڑیوں کی رنگوں کی خوشبو کی چاہت کی محبت کی کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ زرخام خان نے کسی مچلتے ہوئے بچے کی مانند اس کا ہاتھ ایکسائٹمنٹ سے دباتے ہوئے کہا تھا جب وہ ٹھٹکی تھی۔ کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے زرخام؟ وہ شاید سوالوں کی شرط پر کھیل رہی تھی۔ ہاں محبت ہو جائے تو ہر خواہش ایک ہی شخص بن جاتا ہے، وہ حاصل ہو جائے تو ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ زرخام نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے کہا، پھر مسکرا کر مہرماں کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی شرطیں ہیں آپ کی مہرو جی؟ زرخام کا انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں، میری ایک شرط اور بھی ہے، تم یہ غنڈہ گردی چھوڑ دو گے؟ مہرماں کے بے ساختہ انداز پہ کچھ لمحے وہ چپ ہوا، پھر ایک کہکما کمرے کا وقتی سکوت توڑ گیا تھا۔ سچ میں مہرو جی، آپ آج بھی مجھ سے اتنی بدگمان ہیں؟ ویسے کتنے قتل کیے ہیں آپ نے میرے ہاتھوں کتنے قتل دیکھے ہیں آپ نے میرے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے؟ وہ دلچسپی سے اس کے نقوش پڑھ رہا تھا۔ تم میری شرط مان رہے ہو یا نہیں؟ وہ غصے سے تلملائی تھی جب زرخام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب چھوڑ سکتا ہوں مہرو جی، ماں سوائے آپ کے۔ اس نے باقاعدہ اظہار کرتے اس کے ہونٹوں پر اعزازی بوسہ دیا اور اسے ہاتھ چھڑاتے فریش ہونے چلی گئی تھی۔
زرخام خان نے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی اور مسلسل مہرماں کو سوچنے لگا، اس لیے اس آبلہ ابائی کے سفر میں کتنی بار وہ مہرماں کے رویوں پر کمزور پڑا تھا، کتنی بار دل چاہا سب چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور جا بسے، لیکن ایک عورت کی محبت اسے سر تا پیر تک بدل گئی تھی۔ دنیا کے ہر انقلاب کی جڑ کو اگر اکھاڑا جائے تو ہمیں وہاں عورت کے پاؤں کے نشان نظر آئیں گے۔ بقول جی گویرا کے دنیا کا ہر انقلاب عورت کے بنا ادھورا ہے۔ دنیا کا ہر انقلابی، ہر جنگو، ہر ماسٹر مائنڈ ایک موڑ پر تھک ہی جاتا اور اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا عورت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عورت کی باہیں وہ وسیع سمندر ہے جہاں سے سوچ کی کئی راستے نکلتے ہیں، اور ہر راستہ کٹھن صحیح پر منزل تک ضرور لے جاتا ہے۔ وہ ایک پرسکون سانس ہوا کے سٹ کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ مہرماں سے ہمیشہ ہارتا آیا تھا، کیونکہ اس کی کامیابی انا کی ہار سے مشروط جو ٹھہری تھی۔ وہ سیل فون ہاتھ میں لیے بے یقینی سے سنگرام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے ہے، سنگرام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان 6 مہینوں میں وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ اب رغدہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اپنے گھر والوں کی خاطر اسے نہیں چھوڑے گی۔ کیا میں اس سے مما اور مہرو سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ خوشی سے لبریز انداز میں پوچھ رہی تھی جب سنگرام نے لب بھینچ لیے تھے۔ نہیں رغدہ، ابھی نہیں، یہ سیل فون میں نے تمہیں اس لیے لا کر دیا ہے کہ مجھے تمہاری اور اپنے بچے کی بہت فکر رہتی ہے، اور تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو تو۔ سنگرام نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے آنسو اپنے اندر جذب کر لیے تھے۔ اوکے، وہ نہیں جانتی تھی کہ سنگرام کو کون سے خوف لاحق ہیں جو اس پر ابھی بھی اعتبار نہیں کر پا رہا، پر وہ تو جیسے اپنا سب کچھ اس کے خاطر قربان کیے بیٹھی تھی۔ اب تو اسے الجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سنگرام نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے غلط مت سمجھنا رکھتا، لیکن صرف کچھ دن اور انتظار کر لو، ہم یہاں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے کہ شارس یوسفزئی وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ سنگرام کچھ الجھا ہوا سا نظر آیا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا سنگرام؟ اور دھوکہ تم نے نہیں بلکہ شارس نے تمہیں دیا ہے۔ ڈرنا اسے چاہیے، خدا سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ رغدہ نے نفرت آمیز لہجے میں اس کا نام لیتے ہوئے کہا تو وہ رغدہ کے ہاتھوں پر اپنا نام تحریر کرنے لگا۔ ایک بات ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہے۔ جس نے نظریں جھکائے کوئی اعترافی جرم کرنا چاہا تھا۔ جب رغدہ نے بھی یقینی سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اب سے وہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ دراصل شارس نے جتنا گند پھیلایا تھا، میں چاہتا تھا اس تخفن پہ وہ خود بھی جلے، اس لیے۔ سنگرام نے ایک نظر اس کے تاثرات دیکھتے رخ موڑ لیا تھا۔ ہمارے یہاں آنے کے بعد خان بی بی یعنی تمہاری موم نے زرخام کے ساتھ مل کر شارس پر غبن کا دعویٰ کیا تھا، جرگے میں کہ شارس نے ان کی بیٹی یعنی تمہیں اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے، اور عزت کے بدلے عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ رغدہ ساکن کی اس کی بات سن رہی تھی۔ جرگے نے شارس کی بہن شامن کو تمہاری فیملی کے حوالے کیا ہے۔ شارس یہ چاہ کر بھی ثابت نہیں کر سکا کہ تم کبھی اس کی ملکیت میں آئی نہیں ہو، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے نزدیک میرا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے انتقام میں شامن کی زندگی سے کھیل گئے سنگرام، تم کیوں بھول گئے کہ کل کو ہماری بیٹی بھی ہوگی؟ اگر میرے باپ کی برائی کا بھرپان اس کی بیٹیاں اب تک ادا کر رہی ہیں تو تم کیسے؟ اس کی نم آنکھوں نے سنگرام کو شرمندہ کیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ پلیز رغدہ، میری بات کو سمجھو، میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے سنگرام، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس بیٹی کا دکھ جسے وینی کر دیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹی کرچیوں سے جیسے زخم بھر دیے تھے۔ رغدہ میری بات، پلیز سنگرام، اس وقت نہیں۔ آنسو کسی موتی کی لڑی کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ سنگرام لب بھیجے وہاں سے اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رغدہ اپنی فیملی کے لیے کتنا تڑپ رہی ہے، لیکن وہ بجائے اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس کی مشکلات میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ اب پھر سے خوف کی زندگی جینا تھی اسے۔ بالکنی میں ٹھہرا وہ کبھی اس پر نگاہ ڈالتا جو تکیہ بازو میں بھیجے ہچکیوں سے روتے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ جب وہ خود اس کو اس کے غصے کے لیے تیار کرتے، پھر سے اس کے سامنے آ کر بیٹھتے، وہ تکیہ لینے لگا تھا۔ تم جاؤ سنگرام یہاں سے، ورنہ میں ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، لیکن یہ تکیہ اپنی باہوں سے نکال لو، میں جیلی سو رہا ہوں۔ اگر تمہیں رونے کا شغل پورا کرنا ہے تو میرا کندھا میسر ہے تمہارا شوق پورا کرنے کو۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے سے دیکھ رہی تھی، مطلب اس کے رونے کو بھی سنجیدہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ آئی سوئر آن گاڈ، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی سنگرام۔ اس نے وہی تکیہ سنگرام کے شانے میں مارا تھا جب وہ اسے اپنی گرفت میں کر گیا تھا۔ پلیز رغدہ، لڑنا ہے، رونا ہے، منہ پھیلانا ہے، جو کرنا ہے کرو، بٹ ناراض مت ہو۔ سچ میں یار، میں یہ روٹنے منانے سے تھک گیا ہوں۔ سنگرام اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے تم جو کرو، جیسے چاہو، مجھے الو بناؤ، میں چپ چاپ سب دیکھتی رہوں؟ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ رغدہ کی پشت پر ہاتھ لے جا کر خود بھی اس کے قریب ہوا تھا۔ بس تھوڑا سا وقت ہی تو مانگا ہے رغدہ،
اسے رغدہ کی تھوڑی اٹھائے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی سے بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے رغدہ، کچھ لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، جائے ان کا مفاد ختم، ان کی وفاداری اور محبت کا ڈھلکلوسا بھی ختم، اور شاید وقت وقت کے ساتھ یہ چیز گھن بن کے ہمیں ختم کر دیتی ہے، کھٹور بنا دیتی ہے۔ کسی موسم کا کوئی اثر نہیں رہتا، جیسے میں بھی ایسا بن گیا تھا۔ شاید اپنے انتقام میں شامن کی قربانی میرے ضمیر پر بھی بوجھ ہے، لیکن جو تم چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا رغدہ۔ تم مجھے بزدل، دھوکے باز جو بھی کہو، لیکن میں اپنے بچے اور تمہاری سیفٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سنگرام کے رگ رگ میں تھکن آ بسی تھی۔ رغدہ کو رونا تو چپ ہو گیا تھا، پر روٹھاپن ہوش برقرار تھا۔ مجھے سونا ہے، اس نے اپنے ارد گرد پھیلا سامان سمیٹتے اپنے چہرے کو سنگرام کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ سنگرام ایک بے بس نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک ہی بستر پہ لیٹے اپنی اپنی سوچوں میں الجھے نظر آ رہے تھے۔ میں بہت تھک گئی ہوں سنگرام، وقت نے تمہیں بدتر بنا دیا تو مجھے موم، میں جو اپنے ماں باپ کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، ہر رشتے سے خائف تھی، لیکن اب ان کی یاد مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ ابھی تو شاید میں نے اپنی ماں کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ وقت اور حالات کے بگاڑ کا سارا ملبہ اس کی ذات پر ڈال گئی تھی۔ سنگرام نے رخ موڑے سے دیکھا جو اس کی طرف کروٹ کے بل سوئی دوسری جانب منہ کیے، پھر سے خاموش سسکیاں بھر رہی تھی۔ رغدہ، سنگرام انتہائی لگاوٹ سے اسے پکارا تو اس کا ہچکو لیتا وجہ ساکت ہوا تھا۔ تم بھی یہاں کیوں ہو سنگرام؟ جب میری قسمت میں اپنوں کا پیار نہیں ہے، ساری عمر ان سے دور رہنا ہے، تو تم بھی جا کر آزاد زندگی جی لو، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ اس کے رونے میں شدت آئی تو سنگرام نے اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کبھی کبھی تم مجھے بہت حیران کر دیتی ہو رغدہ، کسی بچے کے کھلونے کی طرح کسی بھی رخ چل دیتی ہو، اور ایک میں ہوں جو خود کو بہت معطل محسوس کرتا ہوں جب بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم جانتی ہو نا، تم سے پہلے رشتوں کا وہ وجود ہی نہیں تھا میری زندگی میں، اور تمہارے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے سب ریزہ ریزہ ہو جائے، اور تم پوچھتی ہو میں تمہارے پاس کیوں ہوں؟ میں اپنی پسماندگی سے نجات پانا چاہتا ہوں، اپنی بددعاؤں جیسے طریقوں سے فرار چاہتا ہوں۔ میں درخت کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، چشمے کے پانی سے نہانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے میرا پہلا سبق دو، پیار کے رشتوں کا، میری خطاؤں کو معاف کر کے۔ وہ اس کے آنسو میں ہونٹوں سے پیتے بول رہا تھا۔ پیار کا سبق سنگرام، اس پیار کا ہی تو قرض چکا رہی ہوں میں۔ تمہاری محبت میں سب کچھ کھو دیا میں نے سنگرام، دیکھو میں ہر طرح سے خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ ہاں، لیکن تم سے کچھ امیدیں جوڑ لی تھی جو آج تم نے توڑ دی، میری واپسی کے تمام راستے بند کر کے۔ غدا کی آواز بے حد سپاٹ تھی۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر دیر یا بدیر حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے سنگرام۔ مجھے بس جینا ہے، صرف جینا ہے، اپنی ماں، بہن، بھائی کی رینی کے بنا۔ باپ کا سایہ موثر آنے سے پہلے ہی تم لوگوں نے چھین لیا۔ سنگرام اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس حد تک ہرٹ جو اگلے پچھلے حساب کتاب کھول کر بیٹھ گئی تھی، وہ اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر گیا تھا۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا، آخری بار بھروسہ کر لو مجھ پر۔ سنگرام نے اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگایا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی آخر مسئلہ اس پر یقین کرنے کے۔ آہل الصبح ہی اسلام آباد سے نکلتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ ابھی سورج نے اپنی منگیاں پوری طرح سے جاگر نہیں کی تھی۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار وہ گھر آیا تھا۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر وہ اپنا شولڈر بیگ سنبھالتے اندر کی طرف بڑھا تھا جب اس کی نظر گھر کے عقبی حصے میں بنے جھولے میں پڑی تھی۔ سیاہ چادر میں لپٹا سفید بیضوی چہرہ اور بند پلکوں والی لڑکی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے کوئی شاہکار تخلیق دے کر اسے جھولے پہ مجسم کر دیا تھا۔ آہل نے اسے یقیناً کوئی خوبصورت مجسمہ ہی سمجھتا، لیکن جھولے سے نیچے لٹکائے بغیر چپل کے اصراری انداز میں ہلتے پاؤں اس کے زندہ وجود ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ارے آہل میاں، تم کب آئے؟ ممکن تھا کہ وہ اس پری وش کو جا کر چھو لیتا جب گلے کی آواز پر چونک اٹھا تھا۔ جان تو دوسرے وجود میں بھی پڑی تھی۔ وہ گلے سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، پر جیسے دل دھک سا رہ گیا۔ گلے وہ یہاں؟ آہل نے پیشانی مچلی، کیا اسے کوئی ابہام ہوا تھا یا سفر کی تھکان نے اسے پگھلا دیا تھا؟ کیا ہوا آہل بیٹا، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اندر چلو۔ گلے اس کا ہاتھ تھامتی اندر کی طرف بڑھی تو اس نے غائبی دماغی سے ہلتے ہوئے جھولے کو دیکھا تھا۔ مہرالنساء اور مہرمہ اسے یوں سامنے دیکھ کر حیران ہوتی، لیکن اتنا اندازہ تھا کہ وہ اپنے ایگزامز کے بعد یہاں آئے گا، پر مہرالنساء کو لگتا تھا وہ اس پر زبردستی کے نکاح پر شاید ان سے روٹھا سا ہے۔
کیونکہ اتنا آسان کہا تھا اپنے باپ کے قاتل کی بہن سے نکاح کرنا، پر رختہ کی بازیابی کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، مگر کچھ حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ شام کے وقت وہ دونوں لان میں بیٹھے موسم سے لطف انداز ہو رہے تھے جب زرخام کی گاڑی دیکھ کر وہ ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ ارے لالا آپ، ہم لگتا ہے کوئی بات بن ہی گئی ہے۔ آہن نے مہرماں کے چہرے پہ آئی آسودگی دیکھ کر گلا کھنگارتے زرخام کو چھیڑا تھا۔ اتنے اچھے نصیب کہاں ہمارے۔ زرخام زیر لب مسکراتا ہوا مہرماں کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو آہل کی بات پر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ زرخام کی بات سنتے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ انتہائی کوئی ناشکرا آدمی ہے، اس نے کر لاتے ہوئے آہل سے باتیں کرتے زرخام کو دیکھا جو مہرنسا بھی اندر سے نکلتے باہر آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ ماں جی؟ وہ ان کے سر جھکائے پیار لیتے بولا تھا۔ کیسا ہونا چاہیے تھا مجھے زرخام؟ میری آنکھیں اپنی بچی کو دیکھنے لیے ترس گئی ہیں۔ دیکھو جن کو گود میں کھلایا مقدر نے جدائی نہیں کی تو وہ بھی ہر مشکل عبور کر کے میرے پاس ہے، اور میری بد نصیب بیٹی جان زندہ بھی ہے یا اس کے باپ کی طرح اسے بھی مار دیا ہے ظالموں نے۔ مہرنسا بکھری سی تھی۔ پلیز مورے، آپ پھر ان باتوں کو دل پہ لے رہی ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ یہاں بیٹھے۔ مہرماں ان کا ہاتھ تھامے انہیں کرسی پر بٹھاتے ان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھی تو زرخام بھی ان کے قریب آ بیٹھا تھا۔ اس وقت نہ جانے سے کیوں لگ رہا تھا شاید اس کا یہاں آنا مہرنسا کے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ تم تو وہاں رہتے ہو زرخام، کچھ کوئی ایسی بات کچھ تو ہوگا نا؟ شارد یوسفزئی کی کوئی قابل گرفت حرکت؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ماں جی میں نے رختہ آپی کو بہن کہا ہے، بھلے آپ اس کے لیے ماں کے جذبات رکھتے ہوئے بے چین ہے، پھر وہ اس گاؤں میں نہیں ہے۔ گاؤں کا منگنا طور پر ایسا کوئی شارث کا ٹھکانہ نہیں جہاں میں نے نہ ڈھونڈا ہو۔ شارث کے کئی وفاداروں تک کو اعتماد میں لیا پر سب کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ زرخام کی مایوسی پر قطرہ قطرہ آنسو گرتے ان کا رخسار بھگو رہے تھے۔ ماں اب حوصلہ نہ کھوئے، انشاءاللہ آپی جلدی ہی ہمیں مل جائیں گی۔ آہل نے ان کے پشت پر آتے ان کے گلے میں بازو ڈالتے ان کی پیشانی چومی تو مہرنسا کے دل سے ہوک سی اٹھی جانے پر کیسی آزمائش تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی۔ مہرنسا کو میڈیسن دے کر سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تو زرخام کو دیکھ کر چونکی تھی۔ اسے لگا شاید وہ جا چکا ہے، پر وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی انگلی سے پیشانی مسلتے آنکھیں مودے جیسے کسی تکلیف میں مبتلا تھا۔ یقیناً وہ مہرنسا کی باتوں سے ہرٹ ہوا ہوگا۔ مہرماں نے اس کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر اپنی مومی انگلیاں رکھی تو اس کے پر تپش ماتھے پر جیسے ان ٹھنڈی نرم پھول نے کوئی جادو بکھیرا تھا۔ مہر جو مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹائے اسے اپنے سامنے بٹھا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا مورے کی باتوں سے پریشان ہو؟ اس نے زخام کی گرفت میں سے اپنا دایاں ہاتھ چھڑایا اور اس کے رخسار چھوتے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے آپ کو رختہ بازی کے متعلق بتانا تھا کہ زرخام کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیسے بتائے۔ اس نے رختہ سنگرام کے ساتھ لاہور کے مال میں دیکھا تھا۔ پچھلے دنوں مختار یوسفزئی کے کسی سیاسی لیڈر سے ملنے وہ ان کے ساتھ ہی گیا تھا جب مہرماں کے لیے کچھ خریدنے کا سوچ کر وہ ایمپوریم مال گیا تھا۔ جے سنگرام کا ہاتھ تھام کر چلتی رختہ اور پھر وہ حالت جو بیان کر رہی تھی کافی شاکنگ تھی۔ اسے شارد یوسفزئی کے نکاح نامے کے ثبوت یاد آئے تھے۔ وہ ان لوگوں کے پیچھے گیا تھا پر وہ جیسے انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ مہرماں شوق سے اسے دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ اتنے دن میرے ساتھ رہی ہیں، اس بات کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے مجھے۔ میں یہ نہیں مان سکتی سنگرام لالا، اس کا میں نے خود سنا ہے زرخام کے بابا اسے اور اس کی ماں کو مار چکے ہیں۔ مہرماں کی بے یقینی زرخام کو غصے میں دلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں نے ان دونوں کی روح کو دیکھا تھا اب خوش؟ وہ منہ پھلائے کہتے ہوئے باہر کی جانب لپکا جب وہ اس کے راستے میں آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کی جرا کرتے انداز پر اس نے خفی سے مہرماں کو دیکھتے منہ پھیر لیا۔ جب آپ میرا یقین ہی نہیں کرنا چاہتی میری جو تو میں یہاں رک کر کیا کروں؟ اس کی بات سنتے مہرماں نے گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ کوئی یقین کرنے والی بات بھی تو ہونا۔ مہرماں کی جتاتی نظروں پر وہ پاؤں پٹکے باہر بڑھا اور پھر دہلیز پر رک کر اسے دیکھا تھا۔ اب یہ دہلیز اس وقت پار کروں گا جب میرے ہاتھ میں میرے بات کے ثبوت ہوں گے۔ رختہ قزائی اور شارد یوسفزئی کے درمیان ایک تیسرا کردار بھی موجود ہے۔ مہرماں کے پاؤں تلے جیسے زمین سرکی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے کہہ گیا تھا؟ زرخام رکو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی پر وہ بنا اس کی سنے وہاں سے نکلتے دوسرے پورشن میں آیا تھا جہاں گرینی اور شامل رہ رہی تھی۔ زرخام لالا آپ ادھر؟ وہ اسے سامنے دیکھ کر لپکی تھی جب زرخام نے اس کا ہاتھ تھامے اسے گرینی کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔
گلے آپ کو اس پر ترس نہیں آتا جو ایک چھوٹے دعوے پر یہاں مجرموں کی طرح رہ رہی ہے، اس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے جو نہ اس کے بھائی نے کیا ہے نہ ہی اس نے۔ سنگرام زندہ ہے اور اغدا اسکزا اس کے نکاح میں ہے، یہ بات آپ جانتی ہے نا، تو پھر کیوں خاموش ہے؟ مت بھولے ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ گلے کو ایسا لگا تھا جیسے اس وقت درخام نے بلکہ شاعری یوسف زئی اسے پھر سے جرگے کے سامنے کھڑا کیے ہوئے ہیں، چونکہ رغدہ نے یہاں آ کر بھی جو حالات تھے وہ بھی ان سے شیئر کیے تھے، اس لیے وہ اس مجبرانہ خاموشی کا ارتکاب کیے بیٹھی تھی۔ کیوں گلے، آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ رغدہ اچکزئی کا پردہ رکھ کر اپنی جیسی ایک اور گلے کو اپنے ہاتھوں سفید چادر اڑا رہی ہیں؟ اس لڑکی کی خواہشیں امنگوں کے قاتلوں میں آپ کا نام بھی شامل ہوگا۔ درخام جیسے آج ان سے ہر حال میں سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ گلے، آپ تو کہتی ہیں آپ کو مجھ میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے، تو اپنی بیٹی کی استہا سن لیں پلیز، جو زرخام لالا پوچھ رہے ہیں بتا دیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے اپنے ہاتھ ان کے پاؤں میں رکھ گئی تو جیسے گلے کی آنکھوں سے گلیشر پگھلا تھا۔ وہ رغدہ اور سنگرام کے ماضی کا ایک ایک پرت ان کے سامنے کھولتی گئی، جبکہ زرخام شوق تھا کہ ایک شخص کیسے اپنی پہچان بدل کر ان کے درمیان رہا، وہ اسے پہچان ہی نہیں پائے تھے، اور یہ سچ تھا کہ صرف سنگرام ہی نہیں، شارق یوسف زئی بھی اس جرم کا برابر کا شریک تھا۔ وہ ڈھیلی چال چلتے واپس لوٹنے کو مڑا تو دروازے پہ پرجوان دھواں دھواں چہرہ لیے گرینی کو دیکھتی مہرماں کو دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مہرماں اسی دہلیز پر چنوا دی گئی تھی۔ شامن کی بھرائی آنکھیں، زرخام کا الجھا چہرہ، گرینی کا آنسو سے تر چہرہ، وہ نہ سمجھی سے دیکھتے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مہرو جی، زرخام آگے بڑھا پر وہ وہاں سے بھاگتے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ مہرو جی دروازہ کھولیں، دیکھیں ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ زرخام کو اندازہ ہوتا کہ نہ صرف اپنی باتوں سے اسے ہرٹ کر چکا تھا بلکہ گلے کی باتیں بھی اسے ڈسٹرب کر چکی ہوں گی، تبھی فوراً اس کے پیچھے آیا تھا جو دروازہ بند کیے بیڈ پہ بیٹھی انجانے خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ مہرو، زرخام کی اگلی پکار پر جھٹ سے دروازہ کھلا تھا۔ تو تم اپنی بات میں سچے ثابت ہوئے زرخام خان، اب تو خوش ہونا مجھے ہر جگہ ہر قدم پر شکست دینے کے بعد۔ وہ لال انگارہ آنکھیں اس پہ جما گئی تھی جبکہ آنسو آنکھوں کی سطح پر تیر رہے تھے۔ زرخام اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے احسار میں لیتا اندر آیا تھا اور دروازہ لاک کر کے یوں ہی اسے بغل میں لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج ہوا تھا جبکہ زرخام مہرماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں دکھی کا تاثر اسے بھی دکھی کر رہا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا مہر جی، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا سوچا۔ زرخام کے انداز میں روٹھا پن تھا۔ تو دہلیز پار کرنے کی قسم اٹھا کر اور پھر اپنی بات ثابت کرنے کے لیے گلے کو فورس کرنا، یہ سب زرخام خان مجھے نیچا دکھانے، غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں تھی تو کیا ہے؟ وہ اسے زیادہ ملال زدہ آواز میں بولے تو زرخام نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ ایسا کبھی مت سوچے گا مہر جی کہ یہ سب میں نے آپ کو نیچا دکھانے کو بولا، بلکہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا جو سچ ہے، آنکھوں دیکھا سچ۔ آپ بتائیں، کل تک آپ ہی تھی نا جو مجھ سے ناراض تھی شامن کے معاملے کو لے کر، اور اگر آج میں رغدہ جی کا سچ سامنے لا کر شامن کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں برا کیا ہے؟ وہ مفاہمت کا انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ مہرباں پیس ایسا آپ شکن لڑائی سے تھکتے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ رغدہ آپی کو بھی ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا زرخام، کم سے کم ایک بار مجھے ہی اعتماد میں لے لیتی۔ مہرماں کو اندازہ ہوتا کہ وہ ایک حاصل بحث لے کر اس سے لڑ رہی تھی جو اس کی طرح ہی ہر معاملے سے انجان تھا۔ لیکن اب کیا کرنا ہے مہرو جی، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ شارق یوسف زئی اس سارے معاملے سے آگاہ ہے اور شریک جرم بھی ہے، پر اپنی بہن کو وینی میں دے کر وہ بھی سنگرام اور رغدہ جی کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ جرگے نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ زرخام نے ایک ہاتھ اس کی پیٹھ میں ڈالے اور دوسرے سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، یہ بھی اسے اپنی ہم نوائی کا یقین دلانے کی ایک کوشش تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو زرخام، اس سے پہلے کہ شارق یوسف زئی ان تک پہنچے ہمیں ان تک پہنچ کر ان حالات کی گمبھیرتا سے آگاہ کرنا ہوگا، اور اب تو شامن بھی اس سارے معاملے سے آگاہ ہے۔ آنے والے حالات کا سوچ کر مہرماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ شامن چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہوئی بھی زیادتی کے لیے رغدہ جی اور سنگرام کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ زرخام نے اس کے چہرے پر الجھی خاموش لٹوں کو سلجھاتے ہوئے کہا تھا، میرا خیال ہے سے اگر مورے کو یہ سب بتاتے تو شامن کو واپس بھیج دیں گی۔ مہرماں ایک دم جیسے نئے خیال سے خوش ہوئی تھی۔ اگر یہ فیصلہ جرگے کا نہ ہوتا تو شاید گھر ہی گھر میں یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ ان دونوں کی گفتگو کا مرکز سنگرام اور رغدہ ہی تھے جب دروازہ ناک ہوا تھا۔
مہرالنساء زرخام کو رات کے آدھے پر یہاں دیکھ کر جیسے حیران ہوئی تھی۔ اپنی الجھنوں میں شاید وہ زرخام و مہرماں کے رشتے کی نازکی سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ زرخام کو بھی عجیب سی جگسی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کی نسبت وہ کافی اچھے طریقے سے اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اجازت لیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی رات کو ایسے سنسان سڑکوں سے گزر کر جانا محفوظ نہیں ہوگا زرخام، اور حالات بھی کچھ ایسے ہیں، تم ایسا کرو یہیں رہ جاؤ۔ مہرالنساء اگر نہ آتی تو وہ ایسے ہی وہاں رکنے والا تھا، پر ان کے سامنے گڑبڑایا سا نظر آ رہا تھا، جبکہ ان کی اجازت ملتے جیسے ڈھیر و سکون سا ملا تھا۔ مہرالنساء کے جاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو جو سونے کی تیاری کرتی نظر آئی تھی۔ مہرو جی، آج تو میں اماں صاحب کی من مرضی سے اپنی بیوی کے پاس ہوں یہاں، بجائے میری بیوی مجھے خوش کرنے کی اپنی نیند کی فکر میں نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ زرخام اپنی واسکٹ اور شال ایک طرف رکھتے اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ، ایسے تو جیسے آپ پہلے بھی ہر کام ان کی پرمیشن سے کرتے نا، بتاؤ مورے کو کہ کیسے راتوں کو چھپ چھپ کر یہاں آتے رہے ہو۔ مہربا نے اٹلاتے انداز میں دھمکی دی تو زرخام کے لبوں پہ شرارتی سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سنو نہ جانا، حسین ہو لیکن میں سادگی کے تمام رنگوں کو چاہتا ہوں۔ میں اس بدن سے بہت ہی نزدیک ایک روح گزار رکھتا ہوں جس کی خاطر میں سنگ ہونے کے ایک سفر پہ روا دوا ہوں۔ کبھی تو اس راستے پہ آؤ غبار دیکھو، میں جس کے پردے سے چھن رہا ہوں۔ میرے بدن سے ہزار لمحوں پہ ایک لذت جو مضطرب ہے، کبھی اسے آشکار دیکھو۔ میں تیرے لمس کے واسطے تو نہیں بنا ہوں، اثاثہ تیرا ہوں، اثاثہ جو اپنی قیمت نگاہ زلیخا سے تولتا ہے، جو روح آدم سے بولتا ہے۔ زرخام نے اس کے ساتھ بستر پہ جگہ سنبھالتے اپنے دل کی آواز سنائی تو وہ مسکرا دی۔ کبھی کبھی تم مجھے بے حد حیران کرتے ہو زرخام خان، کوئی شخص اتنا عظیم کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی ہر خطا کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دے؟ وہ حیران سی بولی تھی۔ زرخام نے اس کے کان میں پہنی بالیوں کو چھوا تھا۔ اب آپ دل کھول کر ہر ستم کریں میری جان، آپ کا مارا بے گناہ سمجھتا ہوں میں۔ زرخام کے لب و لہجے ہی نہیں، اس کے لمس میں بھی جیسے سرور سا جھلکتا تھا۔ تم جانتے ہو زرخام خان، میرے نزدیک تم دنیا کے حسین ترین مردوں میں سے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں وفا دھڑکتی ہے، اور میں دنیا کی خوبصورت عورتوں میں سے ہوں، کیونکہ جس دل میں وفا دھڑکتی ہے اس دل پر میری حکمرانی ہے۔ مہرماں کے پشاش انداز پر زرخام لگے لب خود پہ ہی خود مسکرا دیے تھے۔ مہرو جی، شاید آپ کو معلوم نہیں، جوڑے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔ عالم اجداد سے پہلے تخلیقی ارتقاء کے بعد ہمارے بیچ عشق کا ارتکاز ہوا تھا۔ آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے خاص ہوا تھا۔ جب عالم ارواح میں خدا نے اپنی توحید اور الوہیت کا میثاق لیا تھا، جانتی ہم نے ایک ساتھ خدا کی وحدانیت کا اعتراف کیا تھا، تب خدا نے ہمارے بیچ انسیت ڈال دی تھی۔ تب سے آپ میری روح سے منسلک ہو، میرے وجود کا حصہ ہو، میرے سجود کا قصہ ہو۔ آپ کی اور میری محبت ان الوہی رازوں میں سے ایک راز ہے جو اس محدود عالم اسباب میں بیان نہ ہو پائے گا، جو روز ابدی آیا ہوگا، جو تعلق عہد الست کے ساتھ شروع ہوا تھا، اس کی تکمیل روز جزا ہی ہوگی۔ زرخام نے بیڈ پر لیٹے اپنے قریب بیٹھی مہربا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے چومتے کہا تھا، جب وہ اس کے مہربان لمس پر سرخ پڑتی کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مہرو جی، ہمارے درمیان تو یہ طے پایا ہے کہ آپ مجھ سے لڑیں گی نہیں، اور خود ہی اپنی شرط توڑ لی، اس عہد شکنی پر ایک سزا تو بنتی ہے نا؟ زرخام کے لب و لہجے میں شوخی آ بسی تھی۔ اوہو، میں کب لڑی ہوں؟ ایسے ہی الزام۔ مہربا نے فوراً اس کی بیان کی تردید کی تو زرخام نے اپنے ہاتھوں میں دبے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اس کا ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے اوپر کیا تھا۔ زرخام وہ سپرٹائی تھی، پر زرخام نے اسے تھام لیا تھا۔ ایسے نہیں مہرو جی، اگر آپ پر وقت سزا نہ دی گئی تو آپ آگے جا کر آپ کئی اور وعدے توڑیں گی، اس لیے سزا سے بچنے کی کوشش بھی ناکام ہوگی۔ زرخام نے اس کے چہرے پر اپنے گال مسک کرتے ہوئے کہا تو مہربا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ کیا سزا دو گے تم مجھے؟ ان ہرنی آنکھوں میں چھائی سرمگی زرخام کو دل ہارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں مہرو جی کہ آپ کو سزا بھی خوبصورت ملے گی۔ زرخام نے ذومعنی اختیار انداز کرتے اسے اپنے پہلو میں کرتے اس پر جھکا تھا۔ سزا کبھی خوبصورت نہیں ہوتی۔ مہربا ان آنکھوں سے جھلکتی بےتابی سے نظریں چرا رہی تھی۔ پر شرط لگا لی، یہ سزا بہت خوبصورت ہے میرے نزدیک۔ زرخام کی انگلیاں اب مہربا کے رخساروں کو مس کرنے لگی تھی، وہ کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ کیا سزا ہے؟ ان کے درمیان چھاتے ذومعنی فصوں سے گھراتے وہ ہلکلائی ہوئی بولی تھی۔ کچھ خاص نہیں مہرو جی، بس آپ کو میرے ساتھ ان لمحوں کو مجھے واپس دینا ہے، کچھ ایسے۔ زرخام نے اپنی بات مکمل کرتے آنکھوں اور لبوں کو بوسہ دیتے کہا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ایسے نہیں کروں گی، اسے ڈھیر و شرم نے آ گھیرا تھا۔ ہوں تو اس کا مطلب آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ زرخام اس پر سے اٹھتے ایک طرف کو ہوا تھا
جبکہ اس کی آنکھوں اور باتوں میں کھلی اداسی زرخام کے چہرے پہ جیسے مایوسی پھیلا گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے زرخان، تم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ مہرماں اس کے الزام پہ احتجاج کرتی بولی تھی، تو پھر اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے مہرو جی۔ مہرماں اس کی ناراضگی کے ڈر سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس کے چہرے پر چھائی شرارت سے انجان تھی۔ گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹ جیسے کھل رہے تھے، وہ ایک بار دیکھ لیتی تو الٹا زرخام کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں کیسے زرخام؟ مہرماں کی تو جان جیسی جانے لگی تھی۔ بالکل آسان ہے ایسے، زرخام نے پھر سے اس کے لبوں پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے ڈیمو دیا تھا۔ مہرماں سرخ ہوتے چہرے سے آشفتہ لرزتی پلکوں کی جھالر آرزوں پہ گرا گئی۔ ٹھیک ہے مہرو جی، میں آپ کو کسی چیز کے لیے زبردستی پہ مجبور نہیں کرتا، نہیں ہے محبت تو نہیں ہے۔ زرخام نے شانے اچکاتی جیسے مہرماں کو سنایا ویسے گھور کر رہ گئی۔ زرخام نے آنکھیں موندے دونوں ہاتھوں سینوں پہ باندھے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھتے بالکل سیدھا ہوتے سوتے ہوئے انداز میں اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا، تو مہرماں سفید کاٹن میں ملبوس اس کے شکن زدہ لباس کو دیکھنے لگی تھی، جس نے حسب عادت بازو فولڈ کر کے کونیوں تک چڑھائے ہوئے تھے، جبکہ ہونٹ بھینچ کر رکھے تھے۔ مہرماں بے اختیار میں ماشاء اللہ کہہ کر اٹھی تو ڈرتا کہیں زرخام کو اس کی نظر ہی نہ لگ جائے، پر دوسرے ہی لمحے اس کی ناراضگی کا احساس باتیں کچھ متعامل سے ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ زرخام، اس نے ہولے سے اسے پکارا، پر اس نے مہرماں کی پکار کا جواب نہیں دیا تھا۔ زرخام سنو، مجھے اپنی آنکھیں بہت پسند ہے، کیونکہ یہ تمہیں بہت محبت سے دیکھتی ہیں۔ مجھے عشق ہے اپنی سماعت سے کہ یہ تمہاری آواز سے میری روح کو روشن کرتی ہے۔ مجھے میرے ہونٹ کسی نعمت سے کم نہیں لگتے، کیونکہ یہ لمحہ لمحہ تمہارا نام پکارتے ہیں۔ میرے دل کا جنون ہے کہ میری دھڑکنیں تمہارے ذکر پر رقصاں ہوں۔ مجھے میرے قدموں کی آہٹ تمہارے ساتھ ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ ہاں، مجھے خود سے محبت ہے، ہاں میں پسند ہوں خود کو، کیونکہ میرا روم روم تمہاری محبت پہ مہو رقص ہے۔ میرے خون میں تمہاری محبت کی تاثیر ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ عالم اجداد سے پہلے ہی ہمارا ملن لکھ دیا گیا تھا، تو سنو زرخام خان، میرے خمیر میں تم بسے ہو۔ ہاں، یہی انداز ہے میری محبت کا۔ مجھے کہنا ہے تم سے کہ ہاں مجھے محبت ہے تم سے، بے شمار، بے پناہ، بے لوث سی محبت، فقط محبت۔ مہرماں اس کی ضد پر ہارتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ زرخام کے اندر تک جیسے سرشاری دوڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو زرخام کو دیکھ رہی تھی، اور اگر افق سورج ہوتا تو میں آپ کے بغیر اندھیروں میں ہوتا۔ آپ ہر چیز میں اول ہیں، محبت میں، یقین دہانی میں، دعا میں۔ زرخام نے اس کے لبوں سے رہائی پاتے بے ساختہ کہا تھا، جبکہ مہرماں کی پلکیں شرم سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ زرخام نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے اسے اپنے پہلو میں لٹایا تھا، اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے زرخام کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، جبکہ رفتہ رفتہ سرکتی رات ان کے درمیان محبت کے اٹوٹ بندھن کو باندھے شمس و قمر کے اوقات بدلنے لگی تھی۔ گلے کے انکشاف کے بعد تو جیسے وہ مطمئن سی تھے کہ جلد ہی وہ اس کف سے آزادی حاصل کرے گی، اگرچہ مہرنسا کی سختی سے تنبیہات تھی کہ اہل کی موجودگی میں اسے گھر نہ بھیجا جائے، لیکن گلے کی سونے کے بعد وہ ہوا خواری کے باہر نکل آئی تھی جہاں وہ اور گلے رہتی تھی۔ وہ ایک مکمل اپارٹمنٹ تھا، مگر باہر آنے جانے کے لیے خان رئیس کے گھر کا اندرونی حصے میں ہی استعمال ہوتا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ یہاں ٹہلنے کے لیے آئی تھی، پر آج کی خوشی اور سکون کا کچھ اپنا الگ مزہ تھا۔ وہ پھر سے جھولے پر بیٹھی تھی، اپنے کمرے میں دوست سے کال پر بات کرتے آہل اجزائی نے بے خیالی میں ہی ونڈو سے کارٹن ہٹائے تھے، اور کمرے میں ٹہلتے بات کرتے اس کی نگاہ جھولے پر پڑی تھی۔ وہی منظر جو دن کی روشنی کا حصہ تھا، اسے نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ یہ محض گمان تھا یا حقیقت؟ وہ اس چیز کی کھوج میں صبح سے ہی تھا، تبھی دبے قدموں گھر سے نکلتے عقبی حصے میں آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ مجسم انسان پھر سے نہ گم ہو جائے، تبھی بنا آہٹ کے ننگے پاؤں شبنمی گھاس پر چلتے اس کے سامنے آیا تھا، جو آنکھیں موندے جلد ملنے والی آزادی کے احساس میں ڈوبے مسکرائے جا رہی تھی۔ آہل اسے چھونے سے خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا، تبھی اس نے شامن کے رخساروں سے اپنی انگلیاں مس کرتے گویا اس کے انسان ہونے کا یقین چاہا تھا۔ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اس لمحے میں چھٹ سے آنکھیں کھولے بے یقینی سامنے ٹھہرے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو تم پھر سے غائب نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی انسان ہو۔ اہل کی آواز میں عجیب خاموشی تھی، تقریباً وہ شامن کا ہم عمر ہی تھا، اور شامن کو جیسے اس کے شکوک میں ڈوبی آواز اور اسے چھونے کا مقصد معلوم ہوا، تو اس نے منہ سکوڑے اسے دیکھا تھا۔ تو تم کیا مجھے کوئی بھوت سمجھ رہے تھے؟ شامن کی آواز غم میں ڈوبی تھی۔ ہاں، نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ شاید، وہ ایک دم سے گڑبڑایا تھا۔
پر تم بہت خوبصورت ہو پری جیسی۔ اہل نے اس کی تعریف کرنے میں بالکل کنجوسی نہیں کی تھی۔ شامل نے اپنا چہرہ چادر کی اوڑھ میں کیا تھا۔ اسے ایک دم گلے کی بات یاد آئی تھی۔ میرا نام آہل ہے، آہل خان اچکزئی۔ اس نے شامل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میرے راستے سے ہٹو۔ وہ جس نام سے یہاں کہتی اس کی بابت معلوم پڑتے ہوئے فوراً سے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر وہ شخص سامنے حائل تھا۔ میرا مطلب تم کون ہو؟ یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں۔ کیا کوئی نئی ملازم؟ اہل کے چہرے پہ کنفیوژن تھی، جبکہ وہ ملازمہ کے نام کا حوالہ جانتے جیسے بھڑکی تھی۔ شامل یوسف زئی نام ہے میرا۔ مجھے ملازمہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اسے جھٹکا دیتے وہاں سے رفع دفع ہوئی تھی، جبکہ اہل کی سماعتوں میں نام گونجا تھا، شامل یوسف زئی۔ اس نے زیر لب اس کا نام لیتے سختی سے لب پیس لیے۔ وہ صبح سے جس لڑکی کو لے کر ملنے کو بےتاب تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے باپ اور بہن کے مجرم کی بہن تھی۔ اہل اسے دیکھ کر اپنے دل پر کی بدلی حالت پہ لان تان کرتا اسی جھولے پر بیٹھے بار بار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مکہ مارتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا، جبکہ نظریں اسی راستے پر تھی جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔